बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में हज़ारा पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ मलिक। डॉक्टर शहजाद इकबाल आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। डीएचओ ऑफिस सब ने सुना होगा और डीएचओ ऑफिस क्या काम करता है, इसके काम क्या हैं और इनकी ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, और बाकी डीएचओ ऑफिस से मुतालिक कोई बीएचयू से मुतालिक आपके कुछ सवालात हों, कोई टीएचसी जो होते हैं किसी भी सवाल, या डीएचक्यू आपके सवालात हों तो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और आप इनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आए। जनाब आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, एक तो आपकी दफ्तरी मसरूफियात हैं और दूसरा जनाब आप बच्चों के ज़बरदस्त किस्म के डॉक्टर हैं और हमारी ख़वातीन को बहुत ट्रस्ट है आप पे। जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं इंतहाई ममनून हूँ काशिफ मलिक साहब आपका और रेडियो खैबर पख्तूनख्वा का और पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया, और मेरे जो व्यूअर्स हैं फेसबुक पे और जो लिसनर हैं रेडियो पाकिस्तान पे, रेडियो पख्तूनख्वा रेडियो पे, तो उन सब लोगों के मतलब मुझे मौका दिया उनसे मुखातब होने का। तो उम्मीद है कि जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं अपनी बसात के मुताबिक जो मेरे पास इल्म होगा उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, का जो पहला सवाल है, बहुत से डॉक्टर साहब लोगों के ज़हनों में होता है ये डीएचओ ऑफिस, हम बहुत अरसे से सुनते थे जी डीएचओ ऑफिस में ये काम है। डीएचओ ऑफिस में बुनियादी तौर पे डीएचओ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जो होता है इसका काम क्या है और आप लोगों की ज्यूरिस्डिक्शन क्या होती है? जी ये हेल्थ से रिलेटेड जो प्राइमरी हेल्थ है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है, इसमें जो कलीदी जो रोल है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का होता है। जी जी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के अंडर जो हमें हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब हैं। जी जी। वो उनका नाम है, आजकल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब हैं उनका शाह फैसल खानज़ादा साहब है। आजकल तो नहीं, ज़माने से वही जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मदद से वो अच्छी उनकी कारकर्दगी की वजह से और उनके अच्छे मतलब जितने भी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं वो प्रॉपर मीट हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी टीम में हम 5 बंदे होते हैं। मैं उनकी टीम का हिस्सा होते हुए एज ए डिप्टी डीएचओ काम करता हूँ। मेरे बाद पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेटर है, उसके साथ ईपीआई जो इम्यूनाइजेशन हफाजती टीका जात का जो हमारा एक शोबा है वो उसके कोऑर्डिनेटर साहब हैं डॉक्टर यासिर साहब। पब्लिक हेल्थ को डॉक्टर वासिल साहब देखते हैं और बहुत ही एक की प्रोग्राम है। हमारी हर 600 आबादी के पीछे एक लेडी हेल्थ वर्कर जो डिप्यूटेड होती है, वो अपने कम्युनिटी के साथ उसका क्लोज लाइजान होता है। इस प्रोग्राम को हम लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम कहते हैं, LAW प्रोग्राम। इसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इशफाक साहब हैं। इसके साथ हमारा जितना भी रिपोर्टिंग है पेरिफेरी से छोटे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, BAUs हैं, सिविल डिस्पेंसरीज हैं, RHCs हैं, टाइप D हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से जो रिपोर्टिंग आती है वो रिपोर्टिंग की कंपाइलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे हम DHIS कहते हैं, उसे डॉक्टर इरम साहिबा हेड करती हैं। इसके साथ हमारी 2 सर्वेलेंस ऑफिसर्स की जो पोस्टें हैं, हमारी जो मेडिसिन की तरसील है इससे हम स्पेसिफिक जो है उसके लिए डिजिग्नेटेड डॉक्टर फैसल खानज़ादा साहब ने डॉक्टर फौजिया साहिबा को यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। तो ये एक मुख्तसर सी टीम है। तो आपने इंटरनल टीम का तारुफ कराया। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप जो काम करते हैं, आपका इलाका जो है, ज्यूरिस्डिक्शन आपकी कहाँ तक होती है? ज़ाहिर है वो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही है, और आप बुनियादी तौर पे डीएचओ ऑफिस जो है वो फील्ड में काम क्या करता है? कौन कौन से आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, कौन कौन सी डिस्पेंसरीज होती हैं, और उनमें जो लोग तैनात होते हैं उनको मॉनिटर करने का क्या पूरा सेटअप आपका कैसा है? जी एक बिल्कुल जामे एक इसमें एक प्रोग्राम के तहत हमें की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं परफॉर्मेंस की तरफ से, वो परफॉर्मेंस को सारी चीज़ों को मैनेज करना और ये सारा हमारी ड्यूटी है। तो इसमें हमारे 9 रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं जिन्हें हम RHCs कहते हैं, जिसमें 3 कैटेगरी D हॉस्पिटल्स हैं, 54 BAUs हैं, 40 सिविल डिस्पेंसरीज हैं, एक सब हेल्थ सेंटर है और एक हमारा MNCH सेंटर है। और ये टोटल 110 फैसिलिटीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में बनती हैं। तो इसमें जो पेरिफेरीज में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी हेल्थ को प्रोवाइड करने वाली हमारी जो मशीनरी है, सारी मशीनरी को
جو رن کرتے ہیں یہ ہماری یہی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس، اس کا لائزان پراپر ہمارے سارے اسٹاف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں پروویژن آف میڈیسن، پروویژن آف ڈاکٹرز، اویلیبلٹی آف دی اسٹاف، یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی ذمہ آپ کا جو بی ایچ یو ہے، آپ کا جو مطلب ٹی ایچ سی ہے یا ڈسپینسری ہے، وہاں پہ آپ کون کون سی دوائیں جو ہیں وہ فری آف کاسٹ فراہم کرتے ہیں جو لوگوں کو دی جاتی ہیں؟ ہر دوا دی جاتی ہے یا صرف لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں؟ کچھ عرصے سے کچھ جو اکنامک جو تھوڑی سی ڈسٹربنس بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے ابھی اویلیبلٹی آف میڈیسن کا تھوڑا سا ایشو ہے. ویسے 130+ میڈیسن کا ایک فگر ہے. یہ وہ والی میڈیسنز ہے جو روٹین میں یوز ہوتی ہیں، ایک دن کے بچے سے لے کر مطلب بوڑھا کوئی بھی پیشنٹ جو ہماری ڈور اسٹیپ پہ یا ہمارے بی اے یوز میں، آر ایچ سیز میں، سول ڈسپینسریز میں، کیٹیگری ڈی ہاسپٹلز میں جو بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں انہیں ہم فری آف کاسٹ یہ میڈیسنس پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ابھی جو اکنامک تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے، جس وجہ سے کوئی بجٹ کی شارٹیج کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے یہ چیزیں تھوڑی سی ڈسٹربڈ ہیں، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ نیئر فیوچر میں یہ چیزیں ٹیکل ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، ہم آتے ہیں جی، آپ کا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، ہمارے تحصیل شیروان ہے، تحصیل لورا ہے، تحصیل حویلیاں ہے. حویلیاں تو خیر بڑا ہاسپٹل ہے، باقی ذرا چھوٹے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ایک عام شکایت ہے کہ فیسلٹیز نہیں ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، ڈاکٹرز وہاں پہ ٹائم نہیں دیتے، لیبارٹری پراپر طور پہ کام نہیں کرتی، ایکس رے مشینیں نہیں ہیں. یہ سارا کچھ پرووائڈ کرنا آپ کے آفس کا کام ہے یا براہ راست جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ کرتی ہے؟ نہیں، ڈیزگنیٹڈ جو بھی ہاسپٹل ہے، ڈیزگنیٹڈ جس طرح کیٹیگری ڈی ہاسپٹلز ہیں، ہمارے 3 کیٹیگری ڈی ہاسپٹلز ہیں، ایک لورا، حویلیاں اور بوئی میں. جی. یہاں پہ جو فیسلٹیز نظر نہ آنے کی جو مین وجہ ہے، حویلیاں کو تھوڑا لیبوریٹ کروں گا. حویلیاں میں کمپیریٹیولی ہماری جو پرفارمنس ہے کمپیریٹیولی بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سٹاف پورا ہے، یہاں پہ میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہے، یہاں پہ سونالوجسٹ بھی ہے. حالانکہ سونالوجسٹ کی الٹرا ساؤنڈ کی یہاں پہ ڈیزگنیٹڈ پوسٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اسپیشلائزیشن کر کے آئے ہیں، جس وجہ سے پھر ہم نے ان کی سروسز لوگوں تک مہیا کرنے کے لیے ہم ان کی سروسز ہم لے رہے ہیں ایز اے الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ. وہاں پہ گائنیکالوجسٹ ہمارے پاس، گائنیکی اسپیشلسٹ وہاں پہ موجود ہیں، بچوں کے اسپیشلسٹ وہاں پہ موجود ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ موجود ہیں، ایکس رے ہمارا فنکشنل ہے. وہاں پہ راؤنڈ دی کلاک 24/7 ہماری جو ایمرجنسی چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی گیسٹرونٹرالوجسٹ ڈاکٹر کمران صاحب ابھی نئے ڈیپیوٹ ہوئے ہیں، وہ ہم نے جنرل ڈیوٹی پہ وہاں پہ لگائے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو وہاں کی آبادی کی جو آؤٹ پٹ ہے، جو لوگوں کی انفلکس زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے مختلف ایریاز سے ڈسپینسریز سے ہم نے ڈاکٹرز کو اٹھا کے وہاں پہ ہم نے ڈیپیوٹ کیا، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی رسائی اور لوگوں کا سٹی کے اندر ہے اور لوگ بہت زیادہ انفلکس ہونے کی وجہ سے وہاں پہ. اسی طرح لورا میں ہمارا اچھا سیٹ اپ ہے، وہاں پہ شارٹیج ہے. ہمارے اسپیشلسٹ کی جو 3 سیٹیں ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ، سرجن اور بچوں کا جو اسپیشلسٹ ہے، وہاں پہ ڈیزگنیٹڈ پوسٹ فیلڈ نہیں ہے، ویکنٹ ہے، جس وجہ سے یہ 3 اسپیشلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں پہ. لیکن باقی جو میڈیکل آفیسرز ہیں، WMOز ہیں، جو ویمن میڈیکل آفیسرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسنگ سٹاف ہے، اس کے علاوہ LHVs ہیں، FMTs ہیں، یہ سارا سٹاف ہمارا وہاں پہ اکوپڈ ہے اور پراپر وہاں پہ ڈیپیوٹیڈ ہے، اور وہ اپنے روسٹر کے حساب سے وہ سروسز دے رہے ہیں. لیکن ابھی جو نئی جو ہماری جو گورنمنٹ جو ابھی جو بنی ہے، یہاں پہ جو ہمارے نئے الیکٹڈ جو MPAs ہیں، ان کا کافی فوکس ہے. ریگولرلی ہمارے پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں میں ریگولر ہماری میٹنگز ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور وہ بھی درد رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلس میں لوگوں کی، ڈاکٹرز کی اور اکوپمنٹ کی یہ فنکشنالٹی کو آپ انشور کریں. تو جس طرح ہمارے یہ الیکٹڈ لوگ درد لے کے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی کوئی کمی کوتاہی اگر نہیں ہوگی انشاءاللہ اور عزیز، اور ہم ان کے ساتھ مل کے ان سروسز کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کریں. BHU کی طرف یا ڈسپینسری کی طرف، کسی BHU اور ڈسپینسری میں MBBS ڈاکٹر ہونا مسٹ ہے یا وہاں پہ نہیں ہے؟ آپ کے ٹیکنیشین ہوتے ہیں اکثر ہاسپٹلز میں، تھوڑا سا تفصیل بتائیے کہ آپ کا MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ آخری کس مطلب ہاسپٹل میں ہوتا ہے؟ BHU تک ہے یا ڈسپینسری تک ہے یا اس سے بھی نیچے؟ نہیں، ابھی تو بہت اچھا، ابھی تو ہمارے سول ڈسپینسری تک ہمارے ڈاکٹرز ڈیپیوٹیڈ ہیں. لیکن کچھ ہر بندے کا پڑھنے کا حق ہے.
ہمارے جو نئے جتنے بھی ریکروٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز، زیادہ تر وہ جو ویکنٹ جو پوسٹیں ہیں وہ پارٹ فرسٹ کر کے پارٹ 1 کر کے اپنی اسپیشلٹی میں، تو وہ پھر یو ایل لے کر زیادہ تر لوگ ہم سے چھٹیاں لے کے گئے ہوئے ہیں. یہ چھٹی بھی ڈائریکٹلی سینکشنڈ پشاور سے ہوتی ہیں، اور یہ ہر بندے کا حق ہے، جس وجہ سے ویکنٹ ہماری کافی ساری پوسٹیں ہیں. ویسے ڈسپینسری میں ہمارا ڈاکٹرز بالکل اچھی جو چلنے والی ڈسپینسریز ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز ڈپیوٹیڈ ہیں. ابھی یہ یوز میں ہمارے WMOs ہوتے ہیں، اور ابھی جو نیا انیشیٹوز ہمارا گورنمنٹ آف کے پی نے جو لیا ہے، جس پہ PCMC کے نام سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس میں ہمارے بہت سارے BHUs جو ہیں یہ 24/7 چل رہے ہیں، جس میں کٹھیالہ ہے، جس میں نواں شہر ہے، جس میں دمتوڑ ہے، جس میں بگنوتر ہے، ڈاکٹرز موجود ہیں. جی، جہاں پہ 24/7 ہمارا اسٹاف موجود ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہے 8 سے 2 بجے تک ہوتے ہیں. اس کے بعد ہماری LHVs ٹرینڈ LHVs جو زچہ بچہ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ڈور سٹیپ پہ گورنمنٹ آف KPK نے لوگوں کو ڈپیوٹ کیا، یہ اسٹاف ہم نے ڈپیوٹ کیا. اچھا، آپ نے چھٹی کی بات کی کہ پڑھنا ہر کسی کا حق ہے، اور ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ چھٹی کتنی، ان کی منیمم کتنی ہوتی ہے، میکسیمم جو پڑھنے کے لیے لیتے ہیں یا کسی ٹریننگ کے لیے لیتے ہیں؟ یہ ہمارا جو اسپیشلٹی ہے یہ 5 ایئرز کی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. جو پارٹ 1 کر لیتا ہے جو ڈاکٹر، تو اسے 5 ایئرز اٹیچمنٹ ٹرشی لیول کے جو ہمارے ادارے ہیں، جس طرح کچھ لوگ جو ہیں اسپیشلائزیشن ATH سے کرتے ہیں، کچھ PIMS سے کرتے ہیں، LRH سے کرتے ہیں، پشاور سے کرتے ہیں، لاہور فارن چلے جاتے ہیں. یہ 5 ایئرز تک کی اسپیشلائزیشن کے لیے ہماری UL ہوتی ہیں، ایکسٹراڈینری ظاہر ہے وداؤٹ پے ہوتی ہے. لیکن اس کی جگہ پھر آپ کو ایک ڈاکٹر تو اپوائنٹ کرنا چاہیے نا کانٹریکٹ بیس پہ. آپ اتنا لمبا پیریڈ آپ ایک BHU کو خالی چھوڑ دیتے ہیں. نہ، اصل میں یہ DDO جو کوڈ ہیں، کوڈ کے مطابق ہی ہماری یہ سینکشن پوسٹیں جو ہیں یہ فیلڈ ہوتی ہیں، اور جہاں پہ ہمیں ہرڈلز آتی ہیں ہم پشاور کے ساتھ اپنا لائزان رکھتے ہیں. اور پشاور میں ہمارا مین جو سیکریٹریٹ ہے اور ڈائریکٹریٹ ہے، ان کا آپس میں جدھر بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ نئی ہائرنگ ہوتی رہتی ہیں، اور ابھی کچھ عرصے سے پینڈنگ ہیں. اور ابھی کو بہت سارے لوگ ہمارے جو پروموٹ ہو کے 18 میں 19 میں یا 20 میں گئے ہیں، تو جو ابھی جو فیلڈ ہونی ہے، جو سیٹیں جو خالی ہیں، وہ ضرور اس پہ تھنک ٹینک ضرور سوچ رہا ہوگا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ ہائرنگ ہوگا. ایک سوال اٹھتا ہے، میں اوور آل بات کرتا ہوں. ایک ڈاکٹر جو ہے جو گورنمنٹ کے کالج میں پڑھتا ہے، وہ میڈیکل کرتا ہے، وہ 5 سال 6 سال وہاں پہ لگا کے آتا ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر یا تو کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر کے مینجمنٹ گروپ میں چلا جاتا ہے، یا آپ کے اندر رہتے ہوئے مطلب جس طرح آپ ہیں، آپ کے DHO صاحب ہیں، انتظامی عہدوں پہ ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہم لوز کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو انتظامی پوسٹ پہ رہنا چاہیے، یا ڈاکٹر کو اپنا کام کرنا چاہیے اور انتظامی پوسٹوں پہ اور لوگ آئیں؟ اصل میں انتظامی جو امور ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، یہ ہیلتھ کا بندہ ہی زیادہ بہتر اسے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کیا ہم کیسے اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں. اس میں اگر نان ڈاکٹر اس میں لوگ ہوں گے تو شاید جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں ٹیکنیکل چیزیں شاید انہیں سمجھنے میں کچھ ٹائم لگے گا. تو ہم جس طرح ہمارے DHO صاحب ہیں ڈاکٹر شاہ فیصل خانزادہ صاحب، بہت اچھے وہ چیسٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں، وہ پلمونالوجسٹ ہیں. وہ جدھر بھی ہمارے وزٹس ہوتے ہیں تو وہ جدھر بھی گرومنگ یا کسی نالج کو کنوے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ضرور اپنی ٹیچنگ وہاں پہ کرتے ہیں. اس طرح ہمارے ساتھ جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں ہمارے ساتھ اس ایڈمنسٹریشن میں، وہ بھی اپنے اپنے شعبے کی جس وقت بھی اپنے وہ ہیلتھ ایجوکیشن سیشنز کرتی ہیں تو وہ اپنا نالج ضرور لوگوں تک کنوے کرتے ہیں. اس طرح میرے پاس تھوڑا بہت جو نالج ہے یہ ہم لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے توسط سے لوگوں تک ضرور پہنچاتے ہیں. مختلف سیشنز ہمارے گاؤں میں دور دراز ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ روزی پانی کی بھی کھیل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہیلتھ میں انتظامی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو آپ نے بڑے زبردست اس کو کور بھی کیا، اور اچھے بات بھی آپ کی درست ہے کہ جو بندہ معاملات کو سمجھتا ہے وہی بہتر طور پہ سیٹل کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو لوگ CSS کرتے ہیں، PMS کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، BBS کرتے ہیں. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی جو بندہ کرے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ کر لے، لیکن جو اخراجات گورنمنٹ نے اس پہ کیے ہیں اس کو کم از کم سرکاری خزانے میں جمع کرانے چاہیے. تو آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، پالیسی میکرز کو ہی اس پہ ذرا بہتر سوچنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس سیٹ پہ اگر کوئی اور وہ والا بندہ پڑھتا
یا پڑھتی بچی کہ جو لوگوں کو سرو کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال اس میں پالیسی بننی چاہیے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ بھی آپ ہی دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں, آج کل بچیاں پہلی پوزیشن میں بچیاں جا رہی ہیں, میڈیکل میں ان کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں میرٹ پہ, وہ ظاہر محنت کرتی ہیں, لیکن ان بچیوں میں سے زیادہ تر بچیاں جو ہیں وہ شادی کے بعد اس پروفیشن کو چھوڑ جاتی ہیں. اور ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کالجز ہیں وہاں کی پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ چینج ہونی چاہیے اب؟ بالکل پراپر ایک بانڈ ہونا چاہیے جی. جو بچی سروسز اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد سروسز اگر نہیں دیتی تو اسے پراپر سو ہونا چاہیے, یا ان سے کچھ نہ کچھ ایسا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جو خرچہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس خرچے کو ود انٹرسٹ وہ واپس کرنا چاہیے, ود انٹرسٹ واپس کرے, اور جو ڈاکٹر چھوڑ کے جائے اس کو بھی کرنا چاہیے. جو ابھی جو پریفریز میں ہماری جو شارٹیج ہے اس کی وجہ زیادہ وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو فیمیلز جو ہماری بہنیں ہیں وہ ایک سیٹ کو تو آکوپائی کر لیتی ہیں, لیکن بعد میں سروسز نہ دینے کی وجہ سے ہماری پریفریز اس سے انہیں نقصان ہوتا ہے. اور پھر سفارشیں ہیں کہ میں نے گاؤں میں نہیں جانا, میں نے شہر میں رہنا ہے, یہ بھی مسائل ہیں. یہ مسائل ہوتے ہیں, لازمی بات ہوتے ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اچھے وہ والے اسٹیشنز دیے جائیں کہ جہاں پہ انہیں تھوڑا سا آسانی بھی ہو, واپس بھی آ سکیں. اور انہیں ہم اکاموڈیٹ کرتے ہیں 24/7 ہاسپٹلز میں, کہ وہاں پہ روسٹر ہوتا ہے, ایک آدھ چھٹی بیچ میں آ جاتی ہے, کبھی ایوننگ کبھی نائٹ. تو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا فیسیلیٹیشن پاسبل ہے ہم کر رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ پریفریز میں کچھ لوگوں کی جو ڈیفیشنسیز ہیں اس پہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے. اگر رسائی ہے بھی ہے تو وہاں پہ ہماری ریزیڈنسز ابھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ جہاں پہ بندہ رہ سکے. یہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ, ابھی جو میں نے آپ بات کر رہا تھا کہ PCMC جو لانچ کیا ہے گورنمنٹ نے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی ریونیو اکٹھا ہوتا تھا وہ سارا ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا تھا. ابھی جو نیا جو قانون ہے اس کا قانون کے مطابق جو بھی ریونیو ہے, جتنی بھی OPD ہے, اس میں 90% وہ اپنے اکاؤنٹ میں ہی ڈاکٹر جمع کرواتے ہیں. وہ جو ڈاکٹر ہے اور اس کا جو پیرامیڈکس میں میڈیکل ٹیکنیشین ہے, یہ دونوں ایک چیئرمین اور ایک سیکٹری ہے. ان کے ساتھ اس کی آبادی, اس BAUs, اس ایریا کے جو بھی فیسیلیٹی ہے, اس فیسیلیٹی کے جو نزدیک ترین جو کوئی ایسے لوگ جو امانت دار لوگ ہیں اس کمیونٹی میں سے 2 ممبرز کمیونٹی کے ہوتے ہیں اور 2 یہ ہمارے ممبرز ہوتے ہیں. تو اس فیسیلیٹی کے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں, کوئی ریپیئر ہے, کوئی باتھ روم کا کام ہے, کوئی نلکا وغیرہ کا کام ہے, کوئی پانی کا ایشو ہے, ان پیسوں سے وہ کر لیتے ہیں. اسی پیسوں میں سے وہ اپنا خرچہ, وہ بھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. ابھی ڈائریکٹلی DTO پاور جو ہے وہ ہم نے ڈاکٹر, ہماری گورنمنٹ آف KP نے ڈاکٹر جو بھی ڈپیوٹیڈ ڈاکٹر ہے, انچارج ہے, وہ ہمارا DDO پاور اس کے پاس ہے, وہ اس پیسوں کو یوز کرتے ہیں. ایک شکایت ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے, آپ کا جو دور دراز کے دیہاتوں میں ہاسپٹلز ہیں, چاہے وہ THC ہے, چاہے وہ آپ کا مطلب ڈسپینسری ہے, BHU ہے, وہاں پہ میڈیسن جو ہوتی ہے جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, اس کے آپ کا سٹاف لوگوں سے, عام لوگوں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے. یہ شکایت آپ تک تو پہنچتی ہوگی؟ شکایتیں کوئی شک نہیں ہیں آئی ہیں ہمارے پاس, لیکن آج تک پروف بہت زیادہ پروف اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی صرف نظر ہماری ہی نہیں ہے اس پہ, میڈیا کا بڑا رول ہے, میڈیا کا بڑا کلوز لائزان ہے مختلف ہماری فیسلٹیز پہ. اس کے علاوہ ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا ہے. اس کے ریگولر وزٹس ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں, ہمارے انڈینٹ سے لے کر ہماری OPD کتنے لوگوں کا انفلکس ہے, کتنے پیشنٹس آئے ہیں, کتنی شارٹیج ہے, ہماری مانیٹرنگ ٹیمیں جو آپ کی ہیں. بالکل مانیٹرنگ ٹیم جو ہے اپنا پرفیکٹ کام کرتے ہیں, جس وجہ سے یہ مس ایپس ہونے کے چانس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی میں ٹھیک ہوں. جی ڈاکٹر صاحب خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ شکریہ, بڑی مہربانی جی. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں شبیر بات کر رہا ہوں. جناب شبیر صاحب کیسے ہیں؟ اسلام آباد میں آپ. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو ڈاکٹر صاحب کا پروگرام میں سن رہا تھا, ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے. تو صحت کے حوالے سے ہی میں ان سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ضلع ابٹباد ہو گیا اور تحصیل حویلیاں میں جتنے بھی RHC ہسپتالیں ہیں یا MIC جتنی بھی ہیں نا, ان میں جو گائناکالوجسٹ اسٹاف ہے نا, تو وہ مطلب صبح سے شام تک ہوتا ہے. تو اگر ان کو اسپتال میں نا ایک اچھا روم مہیا کیا جائے یا جو ہے نا تھوڑی سی فیکلٹی ہو جائے تاکہ وہ جو ہے نا فل ٹائم وہاں پہ رہیں, اور جو چھوٹے موٹے جو ہے نا ہمارے بہنوں کے آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اس کو اگر ہینڈل کر لیں
تو میں سمجھتا ہوں انہیں حویلیاں یا اعتبار نہ آنا پڑے. تو یہ بہت اچھی سہولت ہے. بہت شکریہ, بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ جو آپ کا RHC ہے وہاں پہ سرجری کی فیسلٹی. میں تھوڑا سا کالوں کا سلسلہ روک رہا ہوں جی, کیونکہ وہ ہماری باتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. جو وہاں پہ کوئی فیسلٹی ہوتی ہے ویسے؟ جی, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی جو نیا انیشیٹو گورنمنٹ آف KP کا ہے, ابھی بہت سارے بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں انہیں ہم نے 24/7 کر دیا ہے. ابھی 3 LHVs گورنمنٹ آف KP نے ایکسٹرا دیے ہیں, ان کے ساتھ 2 دائیاں ہمیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں, اور ساتھ ایک چوکیدار. یہ PCMC کے نام سے یہ ہمارا یہ پروگرام ہے. ابھی بہت سارے جو ہمارے BHUs ہیں یہ 24/7 کام کر رہے ہیں, اور جس میں پہلے بھی گن رہا تھا, کٹھیالہ ہے, ہمارا نواں شہر ہے, آگے بگنوتر ہے, اگر اس سائڈ پہ آپ چلے جائیں کاکول وغیرہ, ابھی وہ اس کا تھوڑا سا ایشو بنا ہوا ہے, وہ ایرا کی وجہ سے بلڈنگ ابھی کمپلیٹڈ نہیں ہے, یہ انشاءاللہ ہوگا. آگے آپ کالا پانی چلے جائیں, ہمارا یہ 24/7 ہے. موری بٹ بین میں ہمارا BHU سینٹر, وہ جو ہمارا RHC ہے موری بٹ بین, وہ 24/7 ہے. اس کے علاوہ ابھی پائپ لائن میں جو ہیں وہ آلموسٹ جتنے بھی 54 کے 54 BHUs ہیں, نیئر فیوچر میں انشاءاللہ اور عزیز ٹائم کے ساتھ یہ 24/7 کام کریں گے. خاص کر کے ہمارا جو فوکس جو گورنمنٹ آف KP کا ہے ہیلتھ میں ریفارمز کے ساتھ ساتھ جو زیادہ فوکس ہے اور ماں اور بچے کی صحت پہ ہے, کہ اگر ہم ہیلدی بیبی ڈلیور ہوگا, ایک اسکل برتھ اٹینڈنٹ کے ہاتھ میں وہ بچہ جس وقت ڈلیور ہوگا, تو اس کے لیے ایک پراپر پہلا جو منٹ ہے دنیا میں آتے ہی, جو بچے کا پہلا منٹ ہے یہ بڑا قیمتی منٹ ہے, اسے گولڈن منٹ کہا جاتا ہے. تو بچہ ودن 1 منٹ کرائی کرے گا, اسے پراپر لپیٹا جائے گا, ایک پروٹوکول کے مطابق اسے گرم کیا جائے گا, پیدائش کے فوراً بعد اسے پیدائشی ٹیکہ لگ جائے گا, اسے ماں کے دودھ کی افادیت کے بارے میں ماں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو فوراً ماں کا دودھ پلایا جائے. تو یہ ساری چیزیں جس وقت انشاءاللہ سارے BHUs میں ہمارے 24/7 یہ فیسلٹیز ہوں گی, تو لوگوں کو یہ فیسلٹیز ان کی ڈور اسٹیپ. BHU میں ڈلیوری ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن. تو اگر ممکن ہے تو گائناکالوجسٹ کا ہونا بھی وہاں ضروری ہے؟ گائناکالوجسٹ نہیں ہے, ہماری جو ٹرینڈ 2 ایئرس کے پراپر ڈپلوماز کے ساتھ ہماری لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہوتی ہیں, جی LHVs ہیں, LHVs اسے ٹیکل کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے تو ہماری ان پڑھ دائیاں کرتی تھیں, گھروں میں جا کے یہ کیسز کرتی تھیں, یہ ڈلیوریز کرتی تھیں. اس میں چانسز یہ ہوتے تھے کہ اس میں ٹیٹنس اور مطلب وہ جو صفائی کا خیال نہیں رکھا ہونے کی وجہ سے کچھ انفیکشنز وہیں سے ٹرانسمیشن ہو جاتی تھی. تو ہماری جو LHVs ہیں یہ پراپر ٹرینڈ ہیں, پراپر ان کی سروسز آلریڈی یہ دے رہی ہو رہی ہوتی ہیں, اور ان کے سکلز کو بروئے کار لاتے ہوئے گورنمنٹ آف KP کے نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ابھی 24/7 ڈور سٹیپ پہ یہ ڈیلیوریز ابھی ہو رہی ہیں. LHV اور LHW ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بتائیے کہ کیا فرق ہے؟ LHV بیسیکلی 2 ایئرز ڈپلوما کے ساتھ آتی ہے, اور اس کا یہ پراپر تھیوری کے ساتھ میٹرک سائنس کے بعد 2 سال کا ڈپلومے کے ساتھ آتی ہیں, اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز اس سے بنتا ہے. یہ LHV جو ہے لیڈی ہیلتھ وزٹر ہے, اور LHW جو ہے یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہے. اس کے لیے میٹرک مسٹ ہے, لیکن اس کے لیے کسی کورس کی ضرورت نہیں ہے. کورس جتنے بھی ہیں وہ ہم آن جاب ٹریننگز ہم دیتے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کرتے ہیں. ان کا کام جو ہے وہ اپنی 600 آبادی میں ڈیلی 10 گھروں کو وزٹ کرنا ہوتا ہے. ان 10 گھروں میں اگر کوئی حاملہ خاتون ہے, اس کے اینٹی نیٹل وزٹس ہیں, اس کی پریگنینسی کے دوران کوئی جو روٹین میں اس کے چیک اپس ہوتے ہیں, اس کا ریفرل کرنا ہے, بچے کی ہائیجین ہے, کس طرح وہ بچوں کو ہم بچا سکتے ہیں, بریسٹ ملک پہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے, ویکسینیشن پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. ابھی جتنی کمپینز اویئرنیس اور موٹیویشن ان کا, اس کے علاوہ جو ہمارے کمپینز پولیو کی کمپینز میں فرسٹ لائن جو ورکرز ہیں وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں. ریفرل سسٹم سارا ان کے, میں تھوڑا سا آپ کا جی پلیز 15-20 سیکنڈ لوں گا. میرے حساب سے یہ دنیا کا بیسٹ پروگرام ہے. دنیا کا بیسٹ پروگرام اس سینس میں ہے کہ یہ ہر 600 آبادی کے پیچھے ہماری ایک ورکر کا ایک موٹو تھا کہ ہم ہر 600 آبادی کے پیچھے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ڈپیوٹ کی جائے گی. تو وہ ابھی ٹائم کے ساتھ کیونکہ ختم ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا کیڈر یہ ابھی ڈائنگ کیڈر ہونے کی وجہ سے ابھی نئی بھرتیاں اس پہ نہیں ہو رہی. لیکن جو بیسٹ پروگرام اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دنیا کا کوئی بھی فگرز چاہیے ہوں,
دنیا کی کسی بھی قسم کی آپ کو سینسز چاہیے ہوں، ہمارے کورڈ ایریاز میں سے ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر کے توسط سے ہم میکسیمم 10 سے 15 منٹ میں آپ کو کوئی بھی فگرز ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ہر 20 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ایک سپروائزر جو ہے نا سپروائز کرتی ہے، اور اس سپروائزر کو چیک کرنے کے لیے ہماری اے ڈی سی صاحبہ ہوتی ہیں. اے ڈی سی صاحبہ جو ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے جو کوآرڈینیٹر ہیں ڈاکٹر اپنے اشفاق صاحب کو. یہ ایک پراپر چین ہے، اور اس چین کی توسط سے ہم کسی بھی قسم کا ڈیٹا، کسی بھی قسم کی انفارمیشن، کسی بھی قسم کی ایجوکیشن سیشنز ہم ود ان نو ٹائمز اپنا میسج ان تک پہنچاتے ہیں، اور جو ہم میسج انہیں کنوے کرتے ہیں وہ کمیونٹی کو وہ یہ ڈیٹا آپ کے آفس میں موجود ہے؟ کیونکہ فیلڈ میں تو ظاہر ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیپ ٹاپ نہیں ہوتا، باقی چیزیں نہیں ہوتی. یہ آپ کا ریگولر سٹاف ہے یا آپ کانٹریکٹ بیس لوگ رکھتے ہیں؟ نہیں، ابھی جتنے بھی ہماری 700 اور 25 ہماری ورکرز ہمارے ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہیں، یہ ساری ریگولر ہماری ورکرز ہیں، اور یہ پینشنیبل ہماری جابس تھیں پہلے، لیکن ابھی شاید کوئی نئی جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق ابھی ہائرنگ نہیں ہوئی. 2012 کے بعد ایبٹ آباد میں کوئی بھی ہائرنگ نہیں ہوئی، صرف ہماری 45 لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہیں، جس میں سے کچھ ہماری آئی ایچ پی کے نام سے ہے، انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ کے نام سے ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے انڈر کچھ کام کرتی ہیں، اور کچھ سپروائزرز ہماری جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں جو پینشنیبل ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو ہے وہ عام لوگ کرتے ہیں، اور یہ بالکل یہ فیکٹ بھی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، ہم سے پہلے لوگ، یہ بہت لوگ ظاہر ساری دنیا بنی ہے، لوگ پیدا ہوئے ہیں، گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، دائیاں آتی تھی کرتی تھیں. اب جس بچی پریگننٹ ہے، آپ لے کے جاتے ہیں، جب اس کی ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس کو اتنا ڈرایا جاتا ہے. آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل اس میں شامل ہیں، آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹل اس میں شامل ہیں. وہ جی بچہ ٹیڑھا ہے، جی بچے کے گرد ناڑو لپٹ گیا ہے، جی بچے کی سانس نہیں آ رہی، ہم سرجری کریں گے. اور یہ مطلب سرجری پہ لوگوں کو 80% 85% بچوں کو سرجری کے ذریعے ڈلیور کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاتون جو مطلب 2 سے 3 میرا خیال میں سرجریز ہو سکتی ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ کوئی مطلب کوئی پلاننگ ہے کسی کی؟ کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پلاننگ ہے، پیچھے یو این او کی پلاننگ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک پلاننگ کے تحت سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ نارمل ڈلیوری کی طرف ڈاکٹر نہیں جاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے. ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، اس طرح کی بات ویسے ہے تو نہیں ہے، لیکن آپ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ شرح واقعی ہمارے آپریشنز کی شرح بڑھ رہی ہے، اس میں کچھ وجوہات ضرور ہیں. ہمارے شارٹ سٹرکچرز ہیں، ہماری جو بچیاں جو ہیں وہ ان کی خوراکیں پہلے زمانے والی نہیں ہیں، ایکسرسائزز پہلے زمانے والی نہیں ہیں، مسلز اس طرح کے وہ جو ہیلدی مسلز نہ ہونے گھروں میں جو لوگ خواتین کام کرتی تھیں ہماری وہ ذرا ایکسرسائزز بڑی ہوتی تھیں. ہماری جو گھر کی جو خواتین تھیں وہ کھیتوں میں کام کرتی تھیں ہمارے، اور مختلف بے داشا سخت قسم کے کام کرنے کی وجہ سے ان کے مسلز اور ان کے باڈی سٹرکچر وہ اس طرح کی تھی کہ جو وہ یہ ایک تکلیف دہ پروسیس ہے. اس میں بے داشا نہیں بلکہ میکسیمم بچے ہمارے گھروں میں ہی پیدا ہو جاتے تھے. لیکن ابھی آرام دہ زندگی ہے، پھر بچیاں جو ہیں وہ اتنی سخت جان نہیں ہوتی، جس وجہ سے زیادہ جو چانسز ہیں اب جو دیکھا گیا ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے اس کی کہ جو میں امپیکٹ جو میں کسی جگہ سے میں نے پک کیا ہو اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، لیکن جو زیادہ جو بڑی وجہ ہے وہ بچیوں کی آرام دہ زندگی اور بڑی مطلب ابھی وہ پرانے زمانے والی زندگیاں نہیں ہیں. آپ گائنیکالوجسٹ تو نہیں ہیں بچوں کے، آپ اسپیشلسٹ ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک بچی جو ہے جس کا 8واں مہینہ 7واں مہینہ یا اس سے اوپر مہینے چل رہے ہیں، تو اس کو کیا عام طور پہ گھروں میں ایکسرسائز کرنی چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے تاکہ اس کی ڈلیوری نارمل ہو سکے اور ایک ہیلدی بیبی جو ہے وہ ڈلیور ہو؟ اس کے لیے ڈائٹ کا کوئی اسپیسیفک اسکیجول تو نہیں ہے، لیکن اچھی ڈائٹ ہونی چاہیے. پراپر دودھ پیے، ایکسرسائز ساتھ ساتھ ہوں، چلنا پھرنا ریگولر ہو، اپنی ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ ہوں، 5 وزٹس اپنی گائنیکالوجسٹ کے ساتھ ضرور اب وہ رکھے. اور گورنمنٹ سیٹ اپ میں 10 روپے کی چٹ پہ پراپر فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے، فری آف کاسٹ ہماری ڈیلیوریز یہاں پہ ہوتی ہیں. اور ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے ہاسپٹلس
पे ट्रस्ट डेवलप करें. हमारी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट, हमारी WCH में बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे ATH पे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं. अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऑपरेशन की नौबत आ भी जाती है तो जितना अच्छा इक्विपमेंट गवर्नमेंट सेटअप में है वो प्राइवेट सेटअप में पॉसिबल नहीं है. वो वाला मशीनरी प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल नहीं है कि वो वाली मशीनरी वो खरीद सकें. लेकिन ये है कि अपनी एक्सरसाइजेज, अपनी डाइट, साउंड स्लीप, अच्छा मतलब अपना ख्याल रखें. अपनी डाइट के साथ साथ पानी ज़्यादा पिएं, दूध ज़रूर पिएं, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें. बस हालात भी गड़बड़ करते हैं. आप ही के सवाल से एक सवाल और मेरे जहन में आया है कि हम सरकारी स्कूलों को भी इसमें शामिल करते हैं. सरकारी स्कूलों में जो स्टाफ होता है वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्होंने कोर्सेज़ किए हुए होते हैं. इसी तरह जो आपके सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं है. लोग प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं, वहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट या सिंपल इंटर बच्चा बच्ची पढ़ा रहे होते हैं. इसी तरह जब आप किसी क्लिनिक में चले जाते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इतना अच्छा डॉक्टर वहाँ पे नहीं होता. तो आप कह रहे हैं जी कि ट्रस्ट करें, लेकिन आप ट्रस्ट पैदा तो करें ना. आप अपनी जो आपकी जो कारकर्दगी उसको भी तो बेहतर बनाएं. जी बिल्कुल. आपके इस माइक और आपके इस कैमरे के तवस्सुत से मेरे जितने भी जो मुझसे छोटे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, हमारा जो रवैया है ये बड़ा इसका अमल दखल है. हमारे रवैये अच्छे होंगे, हमारी ज़ुबान अच्छी होगी तो लोग हम पे ट्रस्ट ज़रूर करेंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं हिफाजती टीकों की जानिब. ज़रा DHO ऑफिस जो है वो पूरा इनका स्टाफ होता है, टीके लगाते हैं आप. मुख्तलिफ हिफाजती टीके, पोलियो के कतरे बहुत मशहूर हो गए हैं. अच्छा, बीमारियां तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़्यादा ज़ोर पोलियो के कतरों पे ही क्यों रहता है? जी अच्छा, शुक्र है जी, आपने अच्छा सवाल किया है. अभी अच्छा, पहले मेरे सवाल ठीक नहीं अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा ये मेरे बीइंग ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, असल में पूरी दुनिया से पोलियो को एरेडिकेट कर दिया गया है और पूरी दुनिया से इस पोलियो की जो ख़ात्मा हुआ है इन्हीं ड्रॉप्स और इन्हीं पोलियो के ड्रॉप्स के तवस्सुत से ही हुआ है. अभी बदकिस्मती ये है कि पूरे दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी ये वायरस परसिस्ट करता है. तो अभी जो मेन फोकस की वजह जो है, आप इमिग्रेशन के कानून को चेंज नहीं कर सकते. जो भी बंदा किसी भी मुल्क जाने का एलिजिबल है, वहाँ के कानून, वहाँ के कायदे ज़ाब्ते, वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन को अगर कोई बंदा मीट करता है तो हर बंदे का हक है किसी भी मुल्क, USA, UK कहीं भी जाना चाहे, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी भी मुल्क में वो उसका हक है जाना, अगर वो मीट करता है वहाँ के कानून और वहाँ के उनके रिक्वायरमेंट को. तो अभी उन्होंने इतनी मेहनत किया अपनी कम्युनिटी को, अपने बच्चों को इस पोलियो वायरस से उन्होंने एरेडिकेट बचा दिया है, वहाँ से ख़त्म कर दिया है. तो अभी ख़तरा ये है कि ये इस इमिग्रेशन के तवस्सुत या इस इमिग्रेशन की वजह से ये वायरस दोबारा स्प्रेड ना हो जाए. तो अभी फोकस ये है, इसलिए है कि एक तो हमने पोलियो फ्री होना ज़रूरी है कि लोगों का एक तो ये जो कुछ सेंक्शन है, जब अभी आप उम्रे के लिए जाते हैं आपका पोलियो के ड्रॉप्स आप ज़रूर डलवा के जाते हैं. तो दूसरा फोकस इस पे इसलिए है कि ये खुदा न खास्ता ये एक ऐसी मूजी मर्ज़ है पोलियो, अगर किसी को हो जाए तो दुनिया में इसका इलाज फिर बच्चों का फालिज है, ज़ाहिर है वो माजूरी है और सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी है. और इस माजूरी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 2 कतरे, जब भी गवर्नमेंट ऑफ KPK की टीम्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टीम्स डोर स्टेप पे हमारे जाएँ, मुख्तलिफ SNIDs और NIDs होती हैं, तो इसका मकसद यही है कि हमने अपने आने वाली नस्लों को हेल्दी नस्ल बस हो मजूर ना हो. HQ एबटाबाद जो है ये आपके अंडर आती है? नहीं आती? ये हमारे अंडर नहीं है. जिस वक्त तक EDOs होते थे, एग्जेक्टिव हेल्थ ऑफिसर था, उस वक्त ये हमारे अंडर था. अभी MS देखते हैं इसको. जी, इसका मेडिकल सुपरिटेंडेंट इसके इंचार्ज हैं. इसकी प्रीमिसेस में 2 प्रीमिसेस हैं, एक नीचे जिसे हम किहाल वाला अस्पताल कहते हैं, और 2 वार्ड जो हैं वो गामी अड्डा पे हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल से कहा जाता है. पीड्स और गायनी ऊपर है और बाकी सारी स्पेशलिटीज़ किहाल वाले हॉस्पिटल में है. तो ये भाई का क्वेश्चन वैलिड है, मैं ज़रूर कन्वे करूँगा ये उनका मैसेज अली खान जुदून साहब से कि ये क्वेश्चन आया भाई की तरफ से कि अंदर मशीन ख़राब है,
تو یہ جلدی ٹھیک ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شہزاد سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ایبٹ آباد کے باسی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں، ہمارا جو ڈی ایچ کیو ہے، یہ ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل ہے، یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بن سکتے ہیں؟ اتنی زمین تو یہاں پہ موجود ہے، تو کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ جی، ہمارے اسپیکر صاحب نے بھرپور اس پہ کام کیا ہے، اور بس کچھ اس میں رکاوٹیں آئیں. فنڈز کا مسئلہ ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم ملک صاحب. جناب وعلیکم السلام. جی جی ملک صاحب، اللہ کا شکر. جی زاہد خان بولنا، چناکاری کھولیں تو. جی زاہد خان. شہزاد صاحب میری طرف بہت بہت سلام. جی ڈاکٹر شہزاد صاحب ایک بہت عظیم انسان ہیں. جی جی. انہوں نے والد صاحب ایک اقبال صاحب نال میں ڈیوٹی کی تھی سر. وہ بھی بڑے عظیم انسان ہیں جی. اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دے دے کہ آپ کے ملک اور قوم کی خدمت کر دے رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، شکریہ. جی تو کوشچن آپ بات کر رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ ڈی ایچ کیو جو ہے اس کی جگہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بن سکتا ہے جس میں ساری فیسلٹیز ہوں. اور یہ جس طرح جس پریمیسز میں ہے، میں تھوڑا سا اس کو وہ کرتا ہوں، پریمیسز آپ کے حال والے کو آپ دیکھ لیں، اس کے چاروں طرف آپ مارکیٹس بنا دیں، ان مارکیٹس کے اوپر آپ فلیٹس بنا دیں، اندر آپ ہاسپٹل بنا دیں، ان کو آپ رینٹ آؤٹ کریں. وہ آپ کا کم از کم بجلی کے بل، باقی جو یوٹیلیٹی بل ہاسپٹل کے ہیں، میرا خیال میں اس کرائے سے وہ نکل جائیں گے. گورنمنٹ اس طرف کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں کر رہی؟ خیر یہ تو ایک ہر بندے کا سوچنے کا اپنا انداز ہے، لیکن جو ماسٹر پلان میں نے دیکھا ہے جس پہ کام ہونا تھا اور انشاءاللہ ہوگا، جس پہ کافی خطیر رقم جو ہے وہ مختص کی گئی تھی، جس کی بنیادیں وغیرہ انہیں ابھی کھودی گئی ہیں، انشاءاللہ نیئر فیوچر میں بنے گا ضرور انشاءاللہ. اور عزیز، ٹرپل سٹوری یہ ہاسپٹل ہے جی. ابھی آپ کے اس مائک اور اس کیمرے کے توسط سے یہ بتاتا ہوں، وہ جو ماسٹر پلان میں نے جو دیکھا ہے، جس وقت اسپیکر صاحب تھے مشتاق غنی صاحب، ان میٹنگ میں جایا کرتا تھا، 2-3 میٹنگز میں گیا تھا. جس وقت ہرڈلز تھے وہ روکا جا رہا تھا، اس وقت کچھ اسٹے وغیرہ لے لیا تھا کسی نے، تو اس وقت ہمیں جو دکھایا گیا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. میرے حساب سے ایبٹ آباد میں ایسی بلڈنگ کوئی بھی نہیں، اگر یہ جس وقت بن گئی تو انشاءاللہ. اس میں جتنی بھی جدھر ابھی ہاسپٹل جو ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ جتنا ایریا بھی ہے یہ سارا گرین ایریا ہے. یہاں پہ سارے جو ہے نا وہ پارکنگز ہیں، بیچ میں کینٹین ہے میرا خیال ہے، اور باقی گرین ایریا ہے، اور ٹرپل سٹوری بلڈنگ ہے، اور آپ کو وسیع ایک میدان آپ کو نظر آئے گا جس وقت یہ ہاسپٹل بنا. تو یہ ہاسپٹل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے، اللہ کرے جلدی. یہ ہمارے اور یہی جو اپنا ہمارا ویمن اینڈ چلڈرن ہے، یہاں بھی بہت ساری اسپیس ہے. آپ کہہ رہے ہیں صرف 2 وارڈ کام کر رہے ہیں؟ جی یہاں پہ نہیں 2 وارڈ نہیں، 2 اسپیشلٹیز کام کر رہی ہیں. اچھا. پیڈز اینڈ گائنی. ٹھیک ہے. پیڈز اینڈ گائنی اوپر ہے. اوکے. پیڈز کے 3 وارڈ ہیں. ابھی 130 بیڈز کا صرف آئی سی یو بن رہا ہے، اور تقریباً 50+ ہمارا جو پیڈز کا وارڈ ہے، نرسری ہے، 7 گائنی لیبر روم ہے، او ٹی ہے، گائنی کے 2 وارڈز ہیں، اور فیسیلیٹیشن پرفیکٹ ہو رہی ہے. لیکن اوپر میں نے یہ کہا کہ 2 وارڈز 2 اسپیشلٹیز ہیں، گائنی اینڈ ویمن اینڈ چلڈرن اسی لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بچہ اور بچہ وہاں پہ اوپر انٹرٹین ہوتے ہیں، جس میں پیڈز اور گائنی بھرپور کام کرتے ہیں. میں ایف آر سی ٹی کی طرف آتا ہوں، وقت ہمارے پاس کم. میں آپ سے 2 منٹ آخر میں ضرور لوں گا. وہ اسپیسیفک مجھے ایک ٹاسک دیا گیا ہے، وہ میں نے ضرور بولنا ہے. چلیں ٹھیک ہے. میں ٹیکوں کی طرف آتا ہوں. یہ چلیں پولیو کے قطرے تو آپ نے وضاحت کر دی، بات کلیئر ہو گئی. ٹی بی کے ٹیکے لگائے جاتے تھے، ٹیٹنس کے ٹیکے لگائے جاتے تھے، دمے کے ٹیکے لگائے، یہ مختلف بیماریوں کے. لیکن باقی ٹیٹنس میرا خیال میں تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس کے کیسز سامنے نہیں آتے. لیکن ٹی بی جو ہے اب بھی موجود ہے، اور اب چلے جائیں کسی ٹی بی کلینک پہ، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو سینکڑوں کے حساب سے لوگ وہاں کھڑے نظر آئیں گے. سب کو ٹیکے لگے تھے، تو پھر ان کو کیوں بیماری ہوئی؟ بس ہائیجین اور کچھ ہمارے رہن سہن کی وجہ سے یہ پرابلمز ہیں. لیکن جس بچے کو یہ بی سی جی لگ جاتا ہے، ٹی بی والا ٹیکہ، یہ شورٹی ہے کہ اس بچے کو وہ والی ٹی بی نہیں ہوگی کہ جس سے موت ہوتی ہے، وہ برین کی ٹی بی ہے. اسے ہم ٹیوبرکلوس میننجائٹس ہم کہتے ہیں. یہ کلیئر کٹ بک میں بھی لکھا ہے، اور یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جس بچے کو بی سی جی لگتا ہے اسے ٹی بی ایم نہیں ہوتا، ٹیوبرکلوس میننجائٹس نہیں ہوتا. اور ٹیوبرکلوس میننجائٹس اگر کسی کو ہو جائے تو پھر ذرا بچنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں، اور وہ ٹریٹمنٹ بھی تھوڑی سی مشکل ہے. پھر انڈور ہے، پھر انجیکٹیبل ہے،
اور بچے کیس بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں جو پازیٹیو آئے ہیں جو نان ویکسینیٹڈ تھے، تو پھر وہ ان کی موتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ کلیئر کٹ ہے کہ جیسے BCG لگتا ہے، جتنے بھی فاسٹی کے جن لوگوں بچوں کو لگتے ہیں، تو اگر کوئی بھی ڈیزیز ہوتی بھی ہے تو اس کی سیویریٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی. آپ سے ریکویسٹ ہے نہ بھی ہے وقت ہے. چیسٹ کی جو TB ہے یہ مطلب اس سے موت نہیں ہوتی؟ نہیں، کیئر ہے، پراپر ٹریٹمنٹ ہے. اور آپ کو اچھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ TB کی کوئی بھی دوائی جو ہے نا ابھی آپ پرائیویٹ آپ کو باہر سے نہیں ملے گی، گورنمنٹ فری آف کاسٹ دے رہی ہے. اور ہمارا لائزان اتنا DTO صاحب ہیں، ہمارے TB کنٹرول جو سینٹر ہے، اس کی ذمہ داری ہے جو بھی بندہ جہاں پہ بھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے اسے ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ، یہ ٹیبلٹس 6 ماہ کا کورس فری آف کاسٹ. سوالات میرے پاس بہت ہیں. ایک آخری سوال آپ سے، پھر آپ کا میسج بھی ہم لیں گے. یہ جو باولا کتا ہوتا ہے اس کے کاٹے کے جو انجیکشن ہوتے ہیں یہ اکثر پتہ چلتا ہے جی کہ آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں ہاسپٹلس کو، یہ اویلیبل نہیں ہے اور لوگوں کو پھر اور شہروں کو جانا پڑتا ہے. اس کی کیا صورتحال ہے؟ جی کچھ اکنامک کنسٹرینز جو ہیں یہی ایک وجہ ہے، ادروائز یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ابھی تک تقریباً 1.5 مہینہ پہلے تک ہم یہ پرووائڈ کرتے تھے، لیکن ابھی انشاءاللہ اکنامک ایمرجنسی سے ہم نکلیں گے تو یہ ساری چیزیں ابھی پرچیزنگ کے لیے آرڈرز وغیرہ ہو گئے ہیں، جو یہ آئیں گے تو ہم ضرور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. مطلب زیادہ کاسٹلی ہے یہ؟ ابھی 2200-2300 روپے کا ایک ٹیکہ ہے. اور ٹوٹل کتنے لگتے ہیں؟ 5 ٹیکوں کا یہ کورس ہے جی. اور اگر اس کا مخصوص پروٹوکولز ہیں، اگر ناف سے اوپر لگے تو صاف، پھر امیونوگلوبولین بھی ہم لگاتے ہیں. امیونوگلوبولین گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کرتی، وہ تھوڑا سا 12-14-15 ہزار روپے کا ایک ٹیکہ تو وہ بھی ساتھ ضروری ہوتا ہے. لیکن جو اینٹی ریبیز ہے وہ گورنمنٹ فری آف کاسٹ لگاتی رہی ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ. لیکن یہ لائف سیونگ ڈرگ تو ہر وقت ہونی چاہیے. جی ہونی چاہیے جی. اس کے آرڈرز وغیرہ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آپ کے لیے. آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بتائیے. جی بس اس مائک اور آپ کے کیمرے کے توسط سے، ابھی یہ جو موسم جو ابھی آ رہا ہے، یہ ڈینگی کا پیک سیزن ابھی بس خدا نخواستہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے. ابھی ڈینگی کے پیشنٹس بھی آئیں گے کیونکہ ٹریولرز کراچی وغیرہ سے، لاہور سے، دور دراز سے ٹورسٹ بھی آئیں گے، اور ہمارے اپنے لوگ بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں آئیں گے. تو اس میں بس یہی ہے جی، احتیاطی تدابیریں کرنی ہیں. ہاف سلیوز سے کوشش کریں نہ پہنوائیں اپنے بچوں کو. مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے پانی کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہ ہونے دیں. جدھر بھی آپ کو کوئی گڑھا وغیرہ محسوس ہوتا ہے وہاں پہ اس گڑھے کو آپ بھر دیں. اپنی کیاریوں وغیرہ کا کوشش کریں کہ وہاں پہ پانی کھڑا نہ ہو. اپنے گملوں کا بڑا خیال کریں کہ وہاں پہ پانی کھڑا نہ ہو. اپنے جو آپ کے جو برتن ہیں انہیں ڈھانپ کے رکھیں. اس کے علاوہ جو پینے کا جو پانی ہے اسے بس فوراً جو یوز ہوتا ہے یا نیچے جو گرتا ہے اس سے آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ کھڑا پانی نہ رہے. اس کے علاوہ مچھر اگر لاروا بن کے اڑ ہی جاتا ہے تو اس مچھر کو کوشش کریں کہ آپ سپرے اپنے گھر میں اپنے وسائل سے بھی کر. ہم بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے کریں گے اپنی لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے ذریعے. ہم کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ پہ لوگوں تک یہ میسج ضرور ہے کہ کوشش کریں اس مچھر سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں. دعا کریں، اسپریز وغیرہ کریں، ماسپل وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. کوئی اور جو بھی اسپرے جس سے ماسکیٹو کو ہم مار سکتے ہیں وہ ضرور کریں. کوائلز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. بس مچھر سے بچانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ہم اپنا کام انشاءاللہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. یہ مارچ سے ہم کام سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہیلتھ ایجوکیشن سیشنز ہیں، اسکول سیشنز ہیں، ڈور ٹو ڈور ہماری ورکرز ہیں، ڈور ٹو ڈور ہمارے سیشنز ہیں. اس کے علاوہ TMAs اور لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ابھی ہماری میٹنگ تھی. DC صاحب نے اسپیسیفکلی میں نے انہیں کہا تھا کہ میرا آج پروگرام ہے ملک صاحب کے ساتھ، تو یہ میسج میں ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ٹاسک دیا گیا ہے. تو یہ الحمدللہ شکر ہے کہ میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے کہ آپ کے اس کیمرے اور مائک یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، جب چاہیں آپ آئیں، آپ استعمال کریں. بس لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ٹیمیں ابھی بھی ڈور ٹو ڈور آئیں گی انشاءاللہ. ان کے ساتھ تعاون کریں. ہمارے ملیریا سپروائزرز آئیں گے، ہمارے اسپرے مینز آئیں گے، ہماری ورکرز آئیں گی، ہیلتھ ایجوکیشن سیشنز دیں گی. تو ان کے ساتھ آپ ضرور تعاون کریں. انشاءاللہ قیمتی باتیں آپ تک یہ لے کر آئیں گی. ان قیمتی باتوں پہ انشاءاللہ ہم عمل درآمد کریں گے تو ڈینگی سے ہم انشاءاللہ. آخری سوال میرا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سے نہیں ہے بلکہ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے. بچہ دنیا میں جب آ جاتا ہے، ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں، میں جو چیزیں محسوس کرتا ہوں، مائیں اپنا دودھ نہیں پلاتی، مائیں بچوں کو پانی ابال کے نہیں پلاتی، اور مائیں پیمپرز یوز کرتی ہیں. اور تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ پیسے دیتی ہیں، مطلب جب وہ 4-5 سال کا ہوتا ہے، جاؤ دکان سے جو مرضی ہے کھا لو. اور دکانوں پہ جو چیزیں بک رہی ہیں وہ کتنی مضر صحت ہیں، ہماری ماؤں کو ذرا سمجھائیں.
جی بس ریکویسٹ یہی ہے جی کہ ایک تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک ماں کا دودھ ملنا بہت ضروری ہے، اور اللہ جی نے بندوبست کر کے بھیجا ہے. جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا 2 سال کا پورا بندوبست ہوا ہے. 6 ماہ کی عمر تک صرف اور صرف ماں کا دودھ. 6 ماہ کی عمر کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ ہم ٹھوس غذا شروع کرتے ہیں. ٹھوس غذا میں بکس میں یا روٹین میں ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ چاولوں والی غذا سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ سوجی، کسٹرڈ، کھچڑی، کھیر، انڈا، کیلا، سوپس، وہ ایج کے ساتھ انشاءاللہ امپروومنٹ ماں کرتی رہے گی تو ایک اچھی گروتھ بچے کی ہوگی. ساتھ ساتھ پراپر ویکسینیشن ہوگی. صرف ماں کا دودھ ملے گا تو ایک ہیلدی پاکستانی بچہ آپ کو ملے گا. اور ہیلدی بیبی جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس بہت کم آتے ہیں، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ ڈاکٹر کے پاس بہت کم آتا ہے. یہ ہمارے کلینکس پہ جتنی بھی رش ہے اس کی بیسک وجہ باٹل ہے، یہ فیڈر ہے، ڈبے کا دودھ ہے، باقی گائے وغیرہ کا، بھینس کا دودھ ہے، بازار کے دودھ ہیں. تو یہ ریکویسٹ یہی ہے کہ ڈاکٹر سے دور رہنا ہے تو نیچرل چیزوں پہ آپ نے جانا ہے. اپنا ہی دودھ دیں، بچوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے ٹائم پہ. پیمپرز آج کل ایک وبا آ گئی ہے، یہ بھی ایک واقعی ایک وبا ہے، لیکن پیمپر بری چیز نہیں ہے. اسے سردی سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ بدبو شدبو باقی چیزوں سے آپ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بچے کو صبح بندے شام تک بندہ رہے گا تو وہ تو بچے آپ کو پراپر چینج کرنا چاہیے. جو چھوٹا بچہ ہے کم از کم 5 ٹائمز وہ چھوٹا پیشاب ضرور کرتا ہے، تو 5 ٹائمز کم از کم اگر چینج کرتا ہے تو غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے، افورڈ ہی نہیں کر سکتا. جی ہاں، کم از کم 35 40 50 روپے کا ایک پیمپر ہے. تو لیکن نیچرلی اگر آپ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ابھی ہمارے گھروں کے جو سٹائل ہیں تھوڑے سے ایڈوانس ہو گئے ہیں، تو مجبوری بھی ہے، لیکن ضرورت بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ریکویسٹ یہی ہے کہ صرف ماں کا دودھ پینے والا بچہ ڈاکٹر کے پاس بہت کم جاتا ہے. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنا دودھ پلائیں. پورے 2 سال بچوں کو ماں کا دودھ ملنا چاہیے. یہ ماں کا فرض ہے اور بچے کا حق ہے، اور یہ فرض اور حق پورا ہوگا تو اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں یہ بڑی فرمانبردار ہوں گی. یہ آزمودہ باتیں ہیں کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ اپنے پیرنٹس کا جو ہے بے تحاشا فرمانبردار ہوگا، اور ڈبوں والے پھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے آخری بات بہت زبردست کی ہے جی، کہ بچوں سے اگر آپ کو پیار ہے نا تو پیار آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے بڑھاپے میں آپ کا بھی خیال رکھیں، ان کو اپنے قریب کریں. اور قریب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ماؤں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے. جب اپنا دودھ پلائیں گی تو ظاہر ہے وہ آپ کے قریب ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو بلائیں گے. یہ پلیٹ فارم آپ کا اپنا ہے، جب چاہیں جس طرح چاہیں، جب آپ کی مہم جاری ہو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے یہاں سے پیغامات بھی لوگوں کو دیں گے. تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا کچھ ہی. انشاءاللہ کل میں حاضر ہوں گا اپنے ہند کو پروگرام کے ساتھ. کاشف ملک، ڈاکٹر شہزاد اقبال، عمران تنولی اور دیگر ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.